बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं फैयाज़ राजा और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल। दोस्तों, वफाकी हुकूमत इस्लामाबाद से इंतहाई अहम तरीन और बहुत बड़ी डेवलपमेंट पाकिस्तान के गैर कानूनी चीफ जस्टिस और आइनी बेंच के गैर कानूनी सरबराह, जी हाँ, चीफ जस्टिस यहिया अफरीदी और जस्टिस अमीनुद्दीन खान को इमरान खान की जानिब से लिखे गए खतरनाक खत ने सिस्टम में इर्तियाश पैदा कर दिया है। कप्तान की जानिब से आला अदलिया को शर्म दिलाने की कोशिश में बज़ाहिर गार के आखिरी सिरे पर रोशनी की एक किरण दिखाई दी और फिर उसके बाद इस्लामाबाद में थरथली मच गई। जी हाँ, इस्लामाबाद हाई कोर्ट के सीनियर जज साहिबान की जानिब से एक और बड़ा और अहम तरीन खत सामने आया और ये इत्तलात भी हैं कि मुल्क की पांचों हाई कोर्ट से तकरीबन 1.5 दर्जन के करीब जज साहिबान इस वक्त सिस्टम के खिलाफ बगावत के मूड में हैं और इसके साथ साथ इस्लामाबाद हाई कोर्ट से 9 मई के हवाले से भी एक बड़ा और अहम तरीन फैसला, जिसने हुकूमत का और इस्टेब्लिशमेंट का जो 9 मई का बयानिया है उसको उड़ा कर रख दिया है। रहाई का हुक्म 9 मई के हवाले से इस्लामाबाद हाई कोर्ट के सीनियर जजेस की जानिब से जारी हुआ। पहले ताज़ा तरीन इत्तलात के मुताबिक बढ़ते हैं जनाब उस बड़े ख़त की जानिब जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के सीनियर जजेस मोहसिन अख्तर कियानी और सरदार एजाज इसहाक समेत दीगर जज साहिबान की जानिब से चीफ जस्टिस यहिया अफरीदी को लिखा गया। इसके साथ साथ लाहौर हाई कोर्ट की चीफ जस्टिस को लिखा गया, सिंध हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस को लिखा गया और सदर ममलकत गैर आइनी और गैर कानूनी सदर ममलकत आसिफ जरदारी साहब को भी इसके अंदर एड्रेस किया गया है। पहले इसी की तफसीलात आपके सामने रखते हैं। जनाब, इस्लामाबाद हाई कोर्ट के सीनियर जज साहिबान ने ये जो यहिया अफरीदी साहब को और ख़ुद अपने चीफ जस्टिस जो आमिर फ़ारूक साहब हैं उन्हें और लाहौर और सिंध हाई कोर्ट और आसिफ जरदारी साहब को जो ख़त लिखा है, इसमें कहा गया है कि ये ख़त दूसरी हाई कोर्ट से जज लाने की इत्तलात पर आपको लिखा जा रहा है, क्योंकि इस किस्म की इत्तलात आ रही थी सामने कि दूसरी हाई कोर्ट्स में से जज सीनियर जज लाकर इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस बनाए जाएंगे। आमिर फ़ारूक साहब को अगर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ले जाया जाता है, अपनी तमाम तर फील्डिंग सेट कर लेने के बावजूद ये जो माफिया है, ये जो चुंतखब हुकूमत है, रवायती माफिया पाकिस्तान पर जो काबिज है और उसके पीछे जो ताकतवर हल्के हैं, अपनी फील्डिंग सेट करने के बावजूद, हर जगह पर अपनी मर्जी के जजेस लगाने के बावजूद अभी भी क्योंकि इन्हें मुश्किलात हैं, तो अब जो इन्हें बड़ी मुश्किल है वो ये है कि अगर सीनियर जज साहबान को सिंध हाई कोर्ट से, लाहौर हाई कोर्ट से, पेशावर हाई कोर्ट से, बलूचिस्तान हाई कोर्ट से या इस्लामाबाद हाई कोर्ट से लाया जाए सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान, तो वहां पर इनके बैठाए हुए जो आलाकार हैं, जैसे इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस आमिर फ़ारूक साहब हो गए या लाहौर हाई कोर्ट की चीफ जस्टिस आलिया नीलम साहिबा हो गई, जो कि वहां पर इमरान खान के हवाले से और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हवाले से जो मुख्तलिफ केसेस लगते हैं उन्हें एक मखसूस तरीक़ाकार के तहत आगे नहीं बढ़ने देते, मर्जी के बेंच बनाते हैं, चीज़ों को डिले करते हैं और फैसिलिटेट करते हैं सिस्टम को इमरान खान के ख़िलाफ़ इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर और लाहौर हाई कोर्ट के अंदर बैठकर। और अब अगर वो जगह खाली हो जाएं, नंगी हो जाएं, उन्हें जो सुप्रीम कोर्ट लाया जाए, तो फिर पीछे क्या होगा? वहाँ पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और इमरान खान को आइन और कानून के तहत रिलीफ मिलना शुरू हो जाएगा। अब ये सारी कोशिश की जा रही है कि जनाब कुछ अपनी मर्जी के जो जजेस हैं, सीनियर हों जूनियर हों जो भी हों, अपनी मर्जी के जजेस पूरे मुल्क से चुने जाएं और सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के अंदर 8 नए जजों की क्योंकि तैनाती होनी है। जुडिशल कमीशन का इजलास पहले 11 फरवरी को तलब किया गया था। कल जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी और जस्टिस सरदार एजाज इसहाक, जिन्होंने आइन और कानून के मुताबिक दबंग फैसले दिए इस्लामाबाद हाई कोर्ट में, उन्होंने मुलाकात की चीफ जस्टिस यहिया अफरीदी से और उनके सामने अपनी कुछ रिजर्वेशंस रखी और उसके बाद फिर ये जो इजलास है ये 11 फरवरी की बजाय अब 10 फरवरी को दिन 2 बजे तलब किया गया है और पांचों हाई कोर्ट से सीनियर जजों के नाम तलब कर लिए गए हैं कि जनाब आपको सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में 8 जज लाए जाएंगे, जो एक नई तादाद बढ़ाकर इन्होंने जजेस की 2 दर्जन से ज़ायद कर दी है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के अंदर 26वीं आइनी गैर आइनी तरमीम के बाद। अब यह है जनाब सूरत हाल। इस दौरान इमरान खान साहब का ख़त सामने आता है और फिर यह ख़त सामने आता है इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजेस का। दोनों के ऊपर रोशनी डालते हैं जनाब और कहा गया इस खत के अंदर कि जनाब दूसरी कोर्ट से जज लाए जा रहे हैं
اور جس میں یہ کہا گیا کہ دوسری ہائی کورٹ سے جج نہ لایا جائے اور نہ ہی چیف جسٹس بنایا جائے۔ یہ واضح کر دیا ہے اسلام آباد ہائی کورٹ کے سینئر جج صاحبان نے خط لکھ کر چیف جسٹس یحییٰ آفریدی کو، اور کہا کہ اسلام آباد ہائی کورٹ ہی سے 3 سینئر ججز میں سے چیف جسٹس بنایا جائے، جو کہ اصول ہے، جو کہ ضابطہ ہے۔ اور ججز کے خط میں یہ بھی کہا گیا کہ دوسری ہائی کورٹ سے جج لانے کے لیے بامانی مشاورت ضروری ہے، دوسری ہائی کورٹ سے جج لانے کے لیے اس کی جو وجوہات ہیں وہ بھی دینا ضروری ہے۔ اور خط میں یہ بھی کہا گیا کہ اسلام آباد ہائی کورٹ کی نسبت لاہور ہائی کورٹ میں زیر التوا کیسز 2 لاکھ ہیں۔ اسلام آباد ہائی کورٹ کی جانب سے جاری جو سینیارٹی لسٹ ہے وہ کیسے تبدیل کی جا سکتی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ اسلام آباد ہائی کورٹ کے ججز نے لاہور ہائی کورٹ کو بھی اور سندھ ہائی کورٹ کے چیف جسٹس کو بھی خط لکھا۔ اچھا، اب اس کے ساتھ ساتھ اطلاعات جو آ رہی تھیں وہ کچھ اسی قسم کی تھیں جیسا کہ میں نے آپ کے سامنے رکھا۔ انہی اطلاعات کی بنا پر یہ خط لکھا گیا ہے۔ اس سے پہلے جناب اسلام آباد ہائی کورٹ ہی سے فیصلہ آتا ہے، اور وہ فیصلہ کیا ہوتا ہے؟ فیصلہ یہ ہوتا ہے جناب کہ عمران خان کی گرفتاری کے بعد احتجاج کے مقدمے میں 10 مجرمان کی سزا معطل اور فی الفور ان کی رہائی کا حکم۔ یہ ایک بہت بڑی خبر ہے جو کہ 9 مئی کا بیانیہ، چاہے وہ اس چنتخب حکومت کا ہو یا طاقتور حلقوں کا ہو، اس خبر نے، اس فیصلے نے اسے اڑا کر رکھ دیا ہے۔ اسلام آباد ہائی کورٹ نے 10 مئی احتجاج پر درج مقدمے کے 10 مجرمان کی سزا معطل کر دی ہے۔ میں ملزمان کا ذکر نہیں کر رہا، مجرمان جن کو سزا دے دی گئی تھی وہ معطل کر دی ہے، انہیں فوری طور پر رہا کرنے کا حکم دے دیا ہے۔ اسلام آباد ہائی کورٹ میں عمران خان کی 9 مئی کو ہونے والی گرفتاری کے بعد 10 مئی 2023 کو احتجاج پر درج مقدمے کے 10 مجرمان کی سزا معطلی کی یہ درخواست تھی، جس کی سماعت جسٹس محسن اختر کیانی نے کی اور جسٹس سردار اعجاز اسحاق نے کی، جو کہ آئین اور قانون کے تحت فیصلے دے رہے ہیں اسلام آباد ہائی کورٹ سے، جن کی وجہ سے پریشانی بھی ہے کچھ حلقوں کو۔ انہی دونوں سینئر جج صاحبان نے کل چیف جسٹس یحییٰ آفریدی صاحب سے ملاقات کی، اپنی جو ہے وہ ریزرویشنز بتائیں، اور آج یہی دونوں جج صاحبان محرک تھے اس خط کا جو اب سے تھوڑی دیر پہلے چیف جسٹس یحییٰ آفریدی کو، لاہور ہائی کورٹ کی چیف جسٹس عالیہ نیلم کو اور اسی طرح سے سندھ ہائی کورٹ کے چیف جسٹس کو پہنچا، اپنے اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس عامر فاروق کو پہنچا اور صدر آصف زرداری کو لکھا گیا۔ خیر، ان دونوں سینئر جج صاحبان نے اس مقدمے کی سماعت کی اور عدالت نے 9 مئی کے مجرمان کی سزا معطل کرتے ہوئے 25,000 روپے کے مچلقوں کی عوض ضمانت منظور کر کے انہیں رہا کرنے کا حکم دے دیا۔ اب ذرا یہ بتائیے کہ کیا اہمیت رہی اور کیا اس کی حیثیت رہی جو سزا 9 مئی کے حوالے سے دی گئی تھی ان لوگوں کو، کیونکہ اس کو فوری طور پر معطل کر دیا اسلام آباد کی عدالت نے۔ انسداد دہشت گردی عدالت نے 22 نومبر 2024 کو ان ملزمان کو مجموعی طور پر 5 سال 10 ماہ قید سزا سنائی تھی، یعنی دونوں جگہ سے چیزیں ہو گئیں فارغ۔ فوجی عدالتوں سے جو سزائیں دی گئیں 9 مئی کے حوالے سے، اس پر عالمی برادری بول پڑی، اقوام متحدہ سے آواز اٹھی، یورپی یونین سے آواز اٹھی، امریکہ سے آواز اٹھی، برطانیہ سے آواز اٹھی، انسانی حقوق کی تنظیمیں پاکستان کے اندر، پوری دنیا کے اندر بولیں، کانگریس سے آواز اٹھی، برطانوی پارلیمان سے اس حوالے سے آواز اٹھی، اور ان کو ریجیکٹ کیا گیا کہ جو 9 مئی کے حوالے سے فوجی عدالتوں کی سزائیں تھیں۔ اور اب اسلام آباد ہائی کورٹ نے جو انسداد دہشت گردی کی عدالت ہے وہاں سے جو سزا ہوئی تھی اس کو بھی ختم کر دیا، یعنی چاہے وہ سویلین عدالت سے سزا ہوئی چاہے فوجی عدالتوں سے سزا ہوئی، وہ اس وقت آپ کے سامنے ہے، پاکستانی عوام کے سامنے ہے کہ کس طرح سے انہیں اڑا کر رکھ دیا گیا ہے۔ ہائی کورٹ کے تحریری فیصلے میں کہا گیا ہے کہ مقدمے کے مطابق ملزمان پر فیض آباد پہ پولیس پر حملے اور پولیس چوکی جلانے کا الزام ہے، اور ریکارڈ کے مطابق کوئی ایک بھی ملزم جائے وقوع سے گرفتار نہیں کیا گیا۔ حد ہے ویسے ہٹ درمی کی، دیکھیے جناب، کوئی بھی اس جگہ سے گرفتار نہیں کیا گیا، اور وکیل کے مطابق دہشت گردی کی دفعات سے انہیں بری کر دیا گیا ہے، انہیں یہ چھوٹی سزائیں دی، جو انہیں یہ جھوٹی سزائیں دی گئیں، اور اپیل کنندگان کے وکیل نے سزا معطل کرنے کی استدعا کی۔ فیصلے میں کہا گیا کہ پروسیکیوٹر کے مطابق ٹرائل کورٹ نے CCTV فوٹیج اور دیگر شواہد کی بنیاد پر سزا سنائی۔ پروسیکیوٹر نے مجرمان کی سزا معطل کرنے کی وکیل کی استدعا کی مخالفت کی، اور یہ بھی کہا جناب کہ 10 میں سے 5 مجرمان افغان شہری ہیں۔ عدالت نے ملزمان کو اپنی شہریت کی تصدیق کے لیے
اصل شناختی کارڈز ڈپٹی رجسٹرار کو جمع کرانے کا حکم دیتے ہوئے کہا کہ افغان شہری ہونے کی صورت میں ڈپٹی رجسٹرار شناخت کی دستاویزات اپنے پاس رکھ لیں، جبکہ تمام اپیل کنندگان کو ہر سماعت پر عدالت میں پیش ہونے کا حکم دیا جاتا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ 25,000 روپے کے مچلقوں کے عوض ضمانت منظور کر کے انہیں فوری طور پر رہا کرنے کا حکم دے دیا۔ 10 کے 10 مجرمان کو یہ رہا جناب 9 مئی کے حوالے سے طاقتوروں کا اور اس چنتخب حکومت کا بیانیہ۔ دوسری جانب جناب عمران خان کا دبنگ خط چیف جسٹس اور آئینی بینچ کے سربراہ کے نام عمران خان نے یحییٰ خان آفریدی اور امین الدین خان کو لکھا کہ پاکستان میں آئینی نظام کی تباہی کے عنوان سے انہوں نے ایک طویل خط لکھا 349 جس کے صفحات ہیں۔ انہوں نے کہا کہ سپریم کورٹ سے اپنے تمام تر اختیارات کا استعمال کرتے ہوئے ملک میں جاری ظلم و ستم کا سدباب کرنے اور عوام کی شکایت کا جائزہ لینے کے لیے ایک یا ایک سے زائد کمیشن قائم کرنے کی استدعا کی۔ خط کے ساتھ مختلف دستاویزات بھی منسلک کی گئی ہیں۔ میڈیا اس طرح سے انہیں جو ہے وہ رپورٹ نہیں کر رہا، اور یہ کچھ ایسے پہلو ہم جناب آپ کے سامنے رکھنے جا رہے ہیں جو اس سے پہلے نہیں آئے۔ اس کے اندر تصاویر ہیں، اس کے اندر ویڈیوز ہیں، ان کے لنک ہیں، دستاویزات ہیں، دستاویزی ثبوت ہیں، تمام تر چیزیں ہیں اس کے اندر۔ اور 349 صفحات پر مشتمل یہ جو خط ہے، اس میں عمران خان نے کہا کہ میں نے گزشتہ 18 ماہ کے دوران سپریم کورٹ میں متعدد درخواستیں دائر کیں جو کہ ملک میں بنیادی انسانی حقوق اور انتخابی نظام کی خلاف ورزی سے متعلق تھیں۔ درخواستوں میں سپریم کورٹ سے بنیادی انسانی حقوق کے تحفظ کو یقینی بنانے کی استدعا کی گئی تھی۔ آئین پاکستان نے سپریم کورٹ کو تماشائی بننے کے لیے اختیارات نہیں دیے۔ بہترین زبان ہے اس کی، تاریخی خط ہے، زبردست طریقے سے یہ ڈرافٹ کیا گیا ہے، تاریخ میں جو ہے وہ رکھے جانے کے قابل ہے، اور سوچنے پر مجبور کرے گا یہ ان جج صاحبان کو کہ آخر آپ نے کتنا جی لینا ہے۔ 50 سال، 60 سال، 70 سال، 80 سال، 90 سال، 100 سال، آخرکار کتنی زندگی ہے آپ کی؟ آپ نے اس دنیا سے چلے جانا ہے، آپ نے دنیا سے رخصت ہونا ہے، مر جانا ہے، اللہ کے حضور پیش ہونا ہے، یہ ساری چیزیں پیچھے رہ جائیں گی۔ کتنا لمبا عرصہ آپ اس پریولیج سے، یہ جو آپ کے اختیارات ہیں، یہ جو آپ کی تنخواہیں ہیں، یہ جو آپ کے پرکس ہیں، ان سے کتنا عرصہ تک آپ فائدے اٹھا سکتے ہیں؟ آپ اپنے ضمیر کے قیدی ہیں، آپ اپنے بیوی بچوں کے سامنے جواب دہ ہیں، آپ پاکستانی عوام کے سامنے جواب دہ ہیں، آپ رب تعالیٰ کی ذات کے سامنے جواب دہ ہیں۔ کیا منہ دکھائیں گے آپ؟ کتنا عرصہ آپ نے جینا ہے؟ عمران خان نے شرم دلانے کی کوشش کی بہترین انداز میں خط لکھ کر۔ عمران خان نے کہا کہ جناب آپ کو آئین پاکستان نے تماشائی بننے کے لیے اختیارات نہیں دیے، بدقسمتی سے مجھ سمیت کسی کی بھی درخواستیں آپ نے سماعت کے لیے مقرر نہیں کی، جس کی وجہ سے ملک میں اس وقت ظلم و بربریت اور فراڈ کے نظام کو کھلی چھوٹ ملی ہوئی ہے۔ عمران خان نے کہا کہ 3 نومبر 2023 کو مجھ پر قاتلانہ حملہ ہوا جس کی تحقیقات آج بھی باقی ہیں۔ موجودہ رجیم ظلم و بربریت اور 8 فروری کو ہونے والے فراڈ الیکشن کے نتیجے میں قائم ہوا ہے۔ 26 نومبر کو نہتے مظاہرین کو ریاستی بربریت کا نشانہ بنایا گیا جس میں 172 افراد زخمی ہوئے۔ ان تمام کی ڈیٹیلز ہیں، جن کو سیدھی گولیاں ماری گئی ان کی ڈیٹیلز ہیں، جن کو شہید کیا گیا ان کی ڈیٹیلز ہیں۔ 9 مئی سے لے کر 26 نومبر تک تمام تر تفصیلات ہیں۔ 8 فروری کی دھاندلی کے ثبوت بھی ہیں، دستاویزی ثبوت ہیں، ویڈیوز کے لنک ہیں، ویڈیوز ہیں، بے شمار چیزیں ہیں اس کے اندر۔ اور پھر عمران خان نے کہا کہ 26 نومبر کو نہتے مظاہرین کو ریاستی بربریت کا نشانہ بنایا گیا جس میں 172 افراد زخمی ہوئے۔ ریاستی اہلکاروں کی جانب سے اسپتال کے ریکارڈ کو سیل کر کے تبدیل کیا گیا۔ پولیس کی جانب سے ہماری درخواستوں پر FIR کے اندراج سے انکار کیا گیا، اور اس خط کے مطابق 24 اور 27 نومبر کے دوران ملک بھر میں 10,000 سے زائد پاکستان تحریک انصاف کے کارکنوں کو گرفتار کیا گیا۔ اس سے پہلے 9 مئی 2023 کو مجھے اسلام آباد ہائی کورٹ کے احاطے سے غیر قانونی طور پر گرفتار کیا گیا۔ رینجرز حکام نے ڈائری برانچ میں گھس کر مجھے گھسیٹ کر باہر نکالا، جبکہ اس موقع پر متعدد وکلا کو تشدد کا نشانہ بنایا گیا۔ میری گرفتاری کے مناظر جان بوجھ کر میڈیا پر چلوائے گئے۔ سپریم کورٹ نے میری گرفتاری کو غیر قانونی قرار دیتے ہوئے گرفتاری میں ملوث سرکاری حکام کے خلاف ایکشن لینے کا حکم دیا، لیکن ان حکام کے خلاف آج تک کوئی ایکشن نہیں لیا گیا۔ میری ظالمانہ گرفتاری
کے باعث پورے ملک میں احتجاج پھوٹ پڑے۔ ان حالات کا فائدہ اٹھانے کے لیے ان احتجاجوں میں شرپسندوں کو شامل کیا گیا، جس کے نتیجے میں توڑ پھوڑ، جلاؤ گھراؤ اور ریاستی تنصیبات پر حملے ہوئے۔ میری پارٹی یا پرامن مظاہرین کا اس توڑ پھوڑ حملوں سے کوئی تعلق نہیں۔ 9 مئی کے واقعات کو بنیاد بنا کر پاکستان تحریک انصاف کے ہزاروں کارکنان کو گرفتار کیا گیا، سینکڑوں کو فوج کی حراست میں دے دیا گیا۔ میری قانونی ٹیم کے اہم رکن انتظار حسین پنجوتا کو 8 اکتوبر 2024 کو اغوا کیا گیا، جنہیں 3 نومبر کو بازیاب کروایا گیا۔ بازیابی کے وقت ان کی حالت تشدد زدہ تھی۔ عام انتخابات میں پاکستان تحریک انصاف کو دبانے کے لیے قانون کا بے دریغ اور غلط استعمال کیا گیا۔ پاکستان تحریک انصاف کے قائدین اور کارکنان کے خلاف جھوٹی FIRs درج کی گئیں اور ہمارے احتجاجوں کو ختم کرنے کے لیے دفعہ 144 کا غیر قانونی، غیر آئینی اور جارحانہ استعمال کیا گیا۔ لوگوں کو جبری گمشدہ کیا گیا، ڈرایا دھمکایا گیا۔ یہ کچھ اہم نکات ہیں، مزید بھی اس کی تفصیلات ہیں، لیکن شرم دلانے کے لیے عمران خان کا یہ خط چیف جسٹس یحییٰ آفریدی صاحب کو، جسٹس امین الدین خان صاحب کو، جو کہ آئینی بینچ کی سربراہی کے طور پر ملٹری عدالتوں والا معاملہ بھی دیکھ رہے ہیں، وہاں سے ریمارکس تو آ رہے ہیں، فیصلہ وہی آئے گا جو طاقتور حلقے چاہیں گے، لیکن اٹھ کھڑی ہوئی ہے کورٹس کے اندر سے کچھ آوازیں آ رہی ہیں، جن میں اسلام آباد ہائی کورٹ کے جج صاحبان کا یہ تازہ ترین خط بھی شامل ہے۔ اور آپ کے لیے عمران خان کا یہی پیغام ہے کہ آپ نے گھبرانا نہیں ہے، کیونکہ ڈٹ کے کھڑا ہے کپتان۔ اپنا بہت خیال رکھے گا، دعاؤں میں یاد رکھے گا۔ نئی ویڈیو کے ساتھ جلد حاضر ہوں گے۔ اللہ نگہبان۔